उनको मीनारे पाकिस्तान 21 अक्टूबर को बुला रहा हूं कि हम एक नया तजदीद अहद कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम को इस गर्दाब से निकालने का अज़म कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाकर हम इस मायूसी से, परेशानी से कौम को निकाल कर एक एजेंडा, एक प्रोग्राम उस दिन दे रहे हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान को इस गर्दाब से पहले 6 माह में किस तरह निकालेंगे और 2 साल के अंदर पाकिस्तान को किस तरह 2017 का पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में तो पाकिस्तान 24वीं मुआशी एक ताकतवर स्टेट दुनिया की बन चुका था, मगर इमरान ने तो इसको 48वीं मुआशी स्टेट बना दिया। मगर हम तो इंशाल्लाह आकर इसको, क्योंकि ज़रूरत तेज़ी से इस मईशत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह इसको दोबारा 24 नहीं 22वें नंबर पर इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। उसका रोड मैप उनके पास जो मौजूद है। तो मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जहन में ये है कि नवाज शरीफ 3 बार की तरह 2002, 2008, 2018 की तरह पाकिस्तान के सिस्टम इंतखाबात से बाहर रहे तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, भले हमारे लिए कोई आवाज़ उठाता था या नहीं, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को होनी चाहिए। मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई और कोई करता है तो वो मुझे बता दे, ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान कोई ईंट से ईंट बजाने वाले को भी अगर सियासी लीडर कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर मसल्ला जत्थे तैयार करने वालों को भी पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं, तो फिर दहशतगर्द तंजीमें किसको कहते हैं? ये सवाल हैं जो ये सवाल करने वालों को कौम कर रही है, जो कहते हैं कि जनाब 9-10 मई के सानिया के ज़िम्मेदारान को भी सज़ा ना मिले, जो कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने की जजमेंट देने वालों और सवाल करने वालों के क्यों आप एक जस्टिस के घर आकर उसको धमका कर अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। मैं वह फैसला नहीं दूंगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जाए और आइन कानून के मुताबिक एक ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई जजमेंट दे दे तो उसका कोई कहे कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ताकि आइंदा कोई इस तरह की बातें ना कर सके। यह है पाकिस्तान का एजेंडा, यह है पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए नवाज शरीफ आ रहा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बातें हुई, बहुत से उन्होंने सवालात उठाए, मगर उन्होंने जो आखिरी बात की, उन्होंने जब ये कहा कि आज भूख नंग में तड़पती कौम को या गर्दाब में फंसे पाकिस्तान को मैं अकेला छोड़ दूं और पाकिस्तान न जाऊं, फिर मैंने अपनी 40 साला सियासी ज़िंदगी में जो 11 साल पाकिस्तान से बाहर रखने पर मुझे मजबूर किया गया और रखा गया, फिर वो मुझे तकलीफ़ें उठाने की ज़रूरत क्या थी? मैं पाकिस्तान को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। लिहाजा 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान आ रहा हूँ इंशाअल्लाह।
نے بھی بیان دیا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کو مجرم کے طور پر اگر ان کو ضمانت نہ ملی تو وہ سیدھے جیل جائیں گے اور ایئرپورٹ پر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نگران وزیر اعلیٰ کے اپنے ہیں یا ان لوگوں کے ہیں جن کے خلاف احتساب کرنے کی بات ہوئی ان کا پیغام آپ کو پہنچائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نگران وزیر داخلہ اپنی محدود سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ ان کی اپنی سوچ ہے. مگر یہ ہم ان کو بتا دیں کہ مسلم لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے پیٹرول بم کبھی نہیں بنائے، ہم نے مسلح جتھے تیار نہیں کیے، ہم ان برے حالات میں ان مشکل حالات میں بھی پاکستان بار بار آئے مگر ہم نے کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. آج تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سی چیز فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا فتح کر چکے ہیں جس کا جشن منائیں، قوم کی بھوک ننگ پہ جشن منائیں. ہم تو قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کو مایوسیوں سے، پریشانیوں سے نکال کر ایک نیا ایجنڈا پاکستان کی خوشحالی کا دینے آ رہے ہیں. اس سے نہ کسی کو تکلیف ہے، نہ یہ مسلم لیگ نون کا خالی ایجنڈا ہے، یہ پاکستانی قوم کا ایجنڈا ہے. اور نواز شریف وہ شخصیت، وہ رہبر ہے جس پہ پاکستان مخالف قوتیں تو اپنی جگہ مگر تمام پولیٹیکل فورسز کے کارکن جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی نواز شریف کو غیر متنازع لیڈر مانتی ہیں. اندر سے یہ تسلیم کرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف ہی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں پاکستان کے دوستوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، جو پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ فرما دیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے شاید کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ہم آواز ضرور اٹھاتے ہیں. آپ کا مطلب چیئرمین تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہے. اور لیول پلینگ جو فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ایف آئی آر کا سلسلہ جاری ہے، پکڑ دکڑ آج بھی میرا خیال ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ؟ میرا بھائی تقریر نہ کریں، ساتھ میں آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. اچھا تو یہ اسی طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جس بس طرح کی آپ کو بھی نہیں دی گئی. گزارش یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اندر کی سوچ کا یہ سوال ہے. تو اس کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے، جو بات بلاول بھٹو کرتے ہیں. میں لیول پلینگ فیلڈ مانگتا ہوں سیاسی ورکر کے لیے، سیاسی لیڈرشپ کے لیے، 9-10 مئی کے دہشت گردوں کے لیے نہیں مانگ سکتا. اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں وہ سیاسی ورکر ہیں تو پھر مجھے آپ کی سوچ پر شک ہے. دیکھیں میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں کہ مجھے پتہ ہو کہ کوئی ڈبل گیم ہے، ٹرپل گیم ہے. ہاں یہ مجھے علم ہے کہ عالمی فورسز، وہ فورسز جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ فورسز، وہ طاقتور حلقے جنہوں نے 9-10 مئی کو بھی سہولت کاری کی تھی عمران خان کے لیے، وہ ایکٹیو ضرور ہیں. اب ہمارے ادارے، ہمارے لوگ اس کو کتنا اثر لیتے ہیں، نگران سیٹ اپ جو ہے، مگر ان کا پریشر، یہ حقیقت ہے کہ ان سازشی عناصر کا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا اور یہاں سے ان کو سہولت کار میسر آتے رہے، وہ حرکت میں ضرور ہیں. ابھی بھی سوال لوگوں کے ذہن میں ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ نواز شریف ڈیل کے ذریعے باہر گئے تھے، آپ ڈیل کے ذریعے واپس آ رہے ہیں، تو ڈیل کے ذریعے کیا انہیں اقتدار مل جائے گا؟ اور دوسرا آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو مٹی پاؤ کی پالیسی، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں مٹی پاؤ جو ہے اس کی پالیسی اختیار کریں؟ اصل میں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ
اگر تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ڈیل سے سزا یافتہ ہائی جیکر کے طور پر بنتا ہے، اگر تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 2017 میں 2/3 اکثریت رکھنے والا پاناما میں کوئی چیز نہ ملے، اقامہ میں نکال دینے والے نواز شریف ڈیل سے سزا لیتے ہیں اور ڈیل سے سزا یافتہ ہو کر 11 سال پاکستان سے اپنی زندگی کے گنوا دیتے ہیں، اس پاکستان کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ بات کسی اور کے لیے کہہ دیں۔ نواز شریف ڈیل کرنے والا، نواز شریف کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی اٹک جیل سے، کوئی کوٹ لکھپت جیل سے دیواریں توڑ کر نواز شریف باہر جانے والا نہیں ہے، یا کسی ایئرپورٹ پر پکڑے جانے والا باہر بھاگتے ہوئے نہیں ہے۔ وہ تو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوتا ہے پاکستان میں آنے کے لیے۔ اب آپ اس سے اگر میاں صاحب 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیسے وزیر داخلہ سرفراز مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، تو ملک بھر سے کارکنان مینار پاکستان پر جمع ہوں گے، تو کیا استقبال کی تحریک جو ہے وہ پروٹیسٹ تحریک بن جائے گی؟ نون لیگ کیا کرے گی؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی تاریخ ہے۔ ہم ریاستی اداروں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو جب ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، جب ریاستی ادارے کہتے ہیں اور کرتے ہیں خود احتسابی اپنے اداروں کے اندر، تو ہم خاموش ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ختم ہو گیا، آپ چپ ہو گئے۔ تو ہم اپنے ریاستی اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اپنے اداروں کو پرامن رہتے ہوئے آئین قانون کے مطابق کام کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈومین میں رہ کر جو آئین ان کو دیتا ہے وہ کام کریں، تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہماری تحریک جو ہے وہ پرامن طور پر خاموش ہو جاتی ہے کہ چلیں، ہماری جد و جہد سے یہ اقرار اور عمل شروع ہو گیا جو ہمارا مقصد تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کو سمجھانے گئے تھے کہ مصالحانہ رویہ رکھیں۔ اب پارٹی بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ بھی لندن بیٹھک میں تھے، جارحانہ ہوگا پارٹی بیانیہ یا مصالحانہ ہوگا؟ پہلے تو اپنی بات کو درست کر لیں، الفاظ کو، کہ کارکن جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو سمجھانے نہیں جاتا۔ کارکن جو ہوتا ہے اپنی رائے دیتا ہے۔ شہباز شریف اپنے قائد کو سمجھا نہیں سکتے، رائے دے سکتے ہیں، اور رائے جو وہ دیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، مگر قائد نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کارکن، کوئی عہدیدار ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف ایک حتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی اپنی رائے دے۔ اچھا میاں صاحب، آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون احتساب کی بات کر رہی ہے، جنرل باجوہ کا نام لے کے، باقی لوگ کا نام لے کے۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ، جو کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پی ڈی ایم کا ایک جوائنٹ آپریشن تھا، اس میں آپ بینیفیشری تھے۔ جنرل باجوہ کا احتساب تو چاہتے ہیں، مساق جمہوریت کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرانے والے جو بینیفیشری ہیں وہ اپنا احتساب کیوں نہیں کروا رہے، یا وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں ذمہ دار سمجھتے سارے عمل کا؟ اچھا، بات لمبی ہو جائے گی، مگر میں آپ کو کہہ دوں ضرور دیتا ہوں کہ آپ یہ تو ایک اطمینان رکھیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی، یہ ریاست کی ضرورت تھی۔ ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی فورسز جس طرح عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں، جس طرح سائفر لہرانے پر جس ریاست کے خلاف لہرایا گیا، آج تک اس کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی فورسز کس طرح پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر عمران خان کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اطمینان رکھیں کہ ہم نے جو اپنی سیاسی مقبولیت کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی،
وہ ایک ایک کر کے چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد، ریاست کی ضرورت تھی، پاکستان کی ضرورت تھی، ڈیمانڈ تھی قوم کی، تو ہم نے وہ فیل کیا۔ ورنہ اگر ہم 16 ماہ اس کو اور حکومت کرنے دیتے تو آج نام و نشان عمران خان کا تو نہ ہوتا، مگر شاید میرے منہ میں خاک، پاکستان کے اندر بھی وہ حالات بن جاتے کہ کئی نواز شریف بھی آ کر تجدید عہد مینار پاکستان کے سائے تلے کرتے، مگر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے۔ میاں صاحب یہ بتا دیں، میاں صاحب میاں صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے یکسو ہیں آئین شکنن عناصر کا احتساب کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ڈبیٹ ڈفرینٹ ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ خلاف ہے۔ تو میاں صاحب نے اپنے اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس معاملے پہ کوئی بات کی ہے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، کیا وہ بھی اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے کہ احتساب کریں گے؟ وہ بھی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے اتحادی نہیں تھے، وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس سے جان چھڑانے کا اور پاکستان کو اس گرداب میں پھنستا ہوا جو جا رہا تھا اس سے نکالنے کا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کو کیا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، میں تو عرض کر چکا کہ نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک جو سیاستدانوں سے ہوتا ہے، خدمت کی وجہ سے، پاکستان میں استحکام لانے کی وجہ سے، اس کو آپ وقتی طور پر ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں، تو مجھے تو آج کنسرن یہ ہے کہ آپ انصاف کرنے والے اداروں میں اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک طاقتور ادارے میں اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کسی کی مرضی کے خلاف یا کسی کی ایکسٹینشن کے اگینسٹ ہو جاتی ہے تو وہاں بغاوت پر اکسا دیا جاتا ہے لوگوں کو، یا بغاوت کروا دینے کے لیے کوششیں کر دی جائیں، تو پھر میری ریاست کہاں کھڑی ہے، میرے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ پھر میں اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں؟ یہ سوال کرنے والوں سے وہ سوال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا جواب ہے۔ میاں صاحب یہ رہنمائی فرما دیں کہ نواز شریف جو ہے ایک احتساب کا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف لے کے آ رہے ہیں ان کے متعلق جو ہے قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو ہے رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس سے اس لیے گٹھ جوڑ کی تھی کہ اگر نہ کرتے تو عمران خان سے نجات نہیں ملتی، تو انہیں کریکٹروں کے ساتھ تو آپ کی گٹھ جوڑ تھی۔ اچھا، ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اداروں کے اندر جب انصاف کرنے والے یا آئین قانون کے مطابق اپوائنٹمنٹ جن کی ہوتی ہے، اگر آئین قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہیں تو قوم ان کے پیچھے نہ کھڑا ہو، ان کو تنہا کر دے، تو کیا مسلح جتھوں کے سپرد ان کو کر دیں گے؟ کیا اس کے بعد کوئی یہ کوشش یا خواہش ہی نہ کرے کہ اگر میں احتساب یا کوئی انصاف کروں گا تو کل میں پیچھے دیکھوں گا تو میرے پیچھے کوئی قوم کھڑی نہیں ہوگی؟ اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں نواز شریف اور کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کریں گے تاکہ آئین قانون کے مطابق لوگ چل سکیں۔ لاسٹ کی تاریخ جو ہے وہ آخری ہے، سیکنڈ لاسٹ کمیشن نے آخری ہفتے میں جنوبی میں الیکشن کا اعلان کیا ہے، میاں صاحب کی نیلی بھی برقرار ہے اور ان کے خلاف کیسز بھی برقرار ہیں، اس وقت ایک نون جلسے کی تیاری کر رہی ہے، ان کی کیسز کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی، حالانکہ 2017 کے تمام کردار بھی ننگے ہو چکے، 2017 کے مجرم فیل کرنے والے، جرم کا ارتکاب کرنے والے، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف سے ظلم ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بندیال صاحب باقی چیزوں کی طرح یہ بھی جاتے جاتے اپنی عاقبت سنوارنے کا ایک ذریعہ یا دنیا میں کم از کم منہ دکھانے کا ایک ذریعہ بنا جاتے کہ وہ جو ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ نے کسی کے دباؤ میں یا خود انتقام میں یا کسی کی محبت میں اندھے ہو کر جو فیصلہ کیا تھا اس کا تدارک کر جاتے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے
कि नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए जो सज़ा दी थी वो जाते जाते ख़त्म करके जाते, मगर आज जो आइन कानून के मुताबिक पहले भी हमने सरनगू किया था बेगुनाह होते हुए भी सज़ाओं के सामने, और हमने अदालतों का ही दरवाज़ा खटखटाया था, आज भी वही दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। रियासत के लिए आपने कुर्बानी दी और इमरान की हुकूमत का खात्मा किया, तो समझ गए कि तारीख में इसको मुस्बत लेगी, ये तो बहुत ज़्यादा लूज बोले कि आपको कोई शक है कि मुस्बत नहीं लेगी? क्योंकि आप इस तरह तो फिर जनरल बाजवा मासूम, इस तरह तो जनरल बाजवा फिर मासूम हुए जिन्होंने जो है उसकी हुकूमत का खात्मा किया, तो उसके बाकी गुनाह माफ कर उन्होंने तो रियासत में मैं एक देखें, जो राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से इन्होंने सवाल किया उसका जवाब तो राणा सनाउल्लाह साहब देंगे। जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं ज़ाती तौर पर और पार्टी के अंदर 90% लोग जो हैं वो समझते हैं और कौम भी समझती है कि जितने कसूरवार जनरल फैज़ हैं उतने ही कसूरवार जनरल बाजवा हैं। अब आगे बात कि हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं और पूरे ज़ोर से कर रहे हैं कि अगर 9-10 मई के किरदारों को, सहूलतकारों को और आज के मौजूदा जो हेड हैं उस अदारे के, उनके खिलाफ, अदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, वो कोई भी हो, वो कोई नाम भी हो। और इसी तरह इंसाफ फराहम करने वाले अदारे में अगर 3-4 लोग आपको नज़र आते हैं, नाम ले सकते हैं आप उनके कि इन्होंने आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए, कौम उनके दिफा के लिए, कौम उनके फैसलों के पीछे खड़ी नहीं होती, तो कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा? ये है पाकिस्तान का जो मुकदमा, ये है नवाज शरीफ का मुकदमा, ये है मुस्लिम लीग का मुकदमा और यही है पाकिस्तानी कौम का मुकदमा। इसी में अगर इंसाफ मिल जाएगा, इसी में चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो पाकिस्तान के तमाम दुखों का जो हम मुख्तलिफ अवकात में रोते रहे हैं मुदावा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।